किताब निर्वाण का दरवाज़ा बाब नंबर 3 सफ़ा नंबर 86 का आगाज़ करते हैं। तांत्रा कहता है कि दोबारा से सेहत हासिल करो। मुआशरे ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसे रद्द कर दो। रफ्ता रफ्ता आगाही हासिल करो और उन तमाम असरात को ख़त्म करना शुरू करो जो मुआशरे ने ज़बरदस्ती तुम पर थोप रखे हैं, और अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कतई तौर पर तुम्हारी ज़िंदगी है। ये तुम्हारे लिए खुदा का तोहफ़ा है, तुम्हारे लिए एक ज़ाती तोहफ़ा। इस पर तुम्हारे दस्तखतों के साथ तुम इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हो, तुम इसे जीते हो, और अगर तुम्हें इसके लिए थोड़ा बहुत मुआवजा भी अदा करना पड़े तो ये अदायगी का मुस्तहिक है। अगर तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो सौदा महंगा नहीं। तांत्रा बहुत बाग़ियाना है। ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म के मुआशरे में यकीन रखता है जो कि किसी तौर भी कब्ज़ा करने वाला नहीं होता, जो कि दौलत के बलबूते पर चलने वाला नहीं होता। ये एक मुख्तलिफ किस्म के ख़ानदान पर यकीन रखता है जो कि कब्ज़ा करने वाला नहीं होता और जो ज़िंदगी के बारे में मनफी रवैये का हामिल नहीं होता। हमारे ख़ानदान ज़िंदगी के बारे मनफी रवैये के हामिल हैं। एक बच्चा पैदा होता है तो सारा ख़ानदान ज़िंदगी की तमाम खुशी को कत्ल करने की कोशिश करता है। जब भी बच्चा खुश होता है तो उसे गलत समझा जाता है, और जब भी वो उदास हो और उसका चेहरा लटका हुआ हो और वो एक कोने में बैठा हो तो फिर सब ठीक है। बाप कहता है अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा है। माँ बहुत खुश है क्योंकि वो किसी परेशानी का बायस नहीं है। जब भी बच्चा ज़िंदगी से लबरेज होगा तो वो ख़तरा होगा, और हर कोई बच्चे की खुशी को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। बुनियादी तौर पर तमाम तर मुसर्रत खुशी शहवानी अमल से मुताल्लिक है, और मुआशरा और ख़ानदान सेक्स से इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि वो बच्चे को किसी तौर भी जिनसियाती तौर पर खुश होने की इजाज़त नहीं दे सकते। और यही तो तमाम खुशी की बुनियाद है। वो बहुत महदूद हैं। बच्चों को अपने अज़ाए तनासुल को छूने की भी इजाज़त नहीं होती। वो उनके साथ खेल भी नहीं सकते। बाप खौफज़दा है, माँ खौफज़दा है, हर कोई खौफज़दा है। उन्हें ये खौफ उनके अपने वालिदैन की तरफ से मिला होता है। वो ज़हनी मरीज़ हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि एक बच्चा अपने अज़्व तनासुल से खेल रहा है और फ़ौरन हर कोई उस पर झपट पड़ता है, रुको ये काम दोबारा नहीं करना, और वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था। वो तो महज अपने जिस्म से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, और कुदरती तौर पर जिनसी अज़ा सबसे ज़्यादा हिसास, सबसे ज़्यादा ज़िंदा, सबसे ज़्यादा पुरमसरत होते हैं। अचानक बच्चे में कुछ कमी वाक़ई हो जाती है। वो खौफज़दा हो जाता है, उसकी तवानाई में से कुछ ब्लॉक हो जाता है। अब जब भी वो खुशी महसूस करता है तो वो अपने को गुनाहगार महसूस करता है। अब एक एहसास गुनाह उसके अंदर रख दिया गया है, और जब भी उसे गुनाह का एहसास होता है और वो अपने आप को गुनाहगार महसूस करता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। ये मेरा हज़ारों सन्यासियों का मुशाहिदा है। जब भी वो खुश होते हैं वो एहसास गुनाह में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं, और वो अपने वालिदैन को देखना शुरू कर देते हैं जो कि यहीं कहीं इर्द गिर्द ही होंगे, और जो कहीं कहेंगे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। जब भी वो उदास होते हैं सब अच्छा होता है। उदासी को कबूल कर लिया गया है, परेशानी को कबूल कर लिया गया है, मगर खुशी को रद्द कर दिया गया है। और बच्चों को हर तरीके से ज़िंदगी की खुशियों को जानने से रोका जाता है। माँ बाप आपस में प्यार कर रहे हैं, बच्चे ये जानते हैं, वो आवाज़ें सुनते हैं, कभी कभी वो इसे होता महसूस भी करते हैं, मगर उन्हें इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं, हत्ता कि उन्हें वहाँ होने की भी इजाज़त नहीं होती। ये बदअखलाक़ी है, ये तख़रीबकारी है। बच्चों को हिस्सा लेने देना चाहिए। जब माँ और बाप प्यार कर रहे हों तो बच्चों को उनके इर्द गिर्द
ही खेलने की इजाज़त होनी चाहिए। माँ बाप को प्यार करता देखने से वो खुशी महसूस करेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि प्यार एक खूबसूरत मज़हर है, न कि कोई बुरी बात। कुछ भी निजी नहीं होना चाहिए। छुपाने को कुछ भी नहीं है, खुफिया रखने को कुछ नहीं है। ये गुनाह नहीं है, ये खुशी है। और अगर बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करता हुआ देख सकें तो दुनिया से हजारों जिनसी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और इस वजह से उनकी खुशी भड़क उठेगी और वो अपने माँ बाप के लिए एहतराम महसूस करेंगे। हाँ, एक दिन वो भी प्यार करेंगे और उनको ये पता चलेगा ये तो एक अजीम जश्न है। अगर वो अपने माँ बाप और अपने बाप और माँ को यूं प्यार करता हुआ देखेंगे जैसे कि वो इबादत और मुराकबा कर रहे हों तो उन पर एक अजीम असर मुरतब होगा। तांत्रा कहता है कि प्यार को इस कदर अकीदत के साथ, इस कदर अजीम मजहबी एहतराम के साथ, इज्जत के साथ करना चाहिए ताकि बच्चों को ये एहसास हो सके कि कोई अजीम काम हो रहा है। उनकी खुशी में इजाफा होगा और उनकी खुशी में किसी किस्म का कोई एहसास से जुर्म नहीं होगा। ये दुनिया इंतहाई खुश हो सकती है, ताहम ये दुनिया खुश नहीं है। किसी खुश आदमी का सामना हो जाना अब नायाब हो चुका है, बहुत ही नायाब, और सिर्फ एक खुश आदमी ही माकूल होता है, ना खुश आदमी गैर माकूल होता है। तांत्रा का नज़रिया है ही मुख्तलिफ है, मजमूई तौर पर इंतहा पसंदाना ज़िंदगी गुजारने का एक मुख्तलिफ अंदाज। तुम शहद की मक्खी बन सकते हो, आज़ादी में तुम शहद की मक्खी बन जाते हो। गुलाम होते हुए तुम एक मेंढक हो, आज़ाद होते हुए तुम शहद की मक्खी हो। आज़ादी के पैगाम को सुनो, आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाओ। हर उस चीज़ के बारे जो तुम पर रोक लगाती हो, तुम्हें होशियार और खबरदार रहना चाहिए। दूसरा सवाल, मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, एक किस्म का पुरोहित, सियासतदान और स्कॉलर का हल्का सा मुरक्कब, वो सब जिससे कि आप नफरत करते हैं। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? इस पर वो वैसे भी मैं 56 बरस का हूँ, इस पर भी कि मैं 56 बरस का हूँ। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का बेहतर हिस्सा जी चुका हूँ और मुझे अपनी बकिया ज़िंदगी तहम्मुल से जीना है? और क्या अगले जन्म में कोई बेहतरी की उम्मीद हो सकती है? पुरोहित के लिए, सियासतदान के लिए और स्कॉलर के लिए कोई उम्मीद नहीं, हत्ता कि अगले जन्म में भी नहीं। ताहम तुम एक पुरोहित होने को, एक सियासतदान होने को, एक स्कॉलर होने को किसी लम्हे भी त्याग सकते हो और इसमें उम्मीद भी है, मगर पुरोहित के लिए कोई उम्मीद नहीं, सियासतदान के लिए कोई उम्मीद नहीं, स्कॉलर के लिए कोई उम्मीद नहीं। मुझे इस बारे पक्का यकीन है, हत्ता कि अगले जन्म या इससे अगले जन्म में भी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी भी किसी भी पुरोहित को निर्वाण तक पहुंचते नहीं सुना, कभी भी किसी सियासतदान को खुदा से मिलते नहीं सुना, कभी भी किसी स्कॉलर को आगाह, जानने वाला, दाना होते नहीं सुना। नहीं, ये नामुमकिन है। स्कॉलर इल्म में यकीन रखता है, न कि जानने में। इल्म खारिज से मुतालिक है, जानना बातिन से मुतालिक है। स्कॉलर मालूमात पर भरोसा करता है, मालूमात जमा होती रहती हैं, ये एक भारी बोझ बन जाता है, मगर बातिन में कुछ भी नहीं उगता। बातनी हकीकत वैसी की वैसी ही रहती है, पहले की तरह ही मबनी बर जहालत। सियासतदान ताकत के पीछे भागते हैं, ये एक अना का सफ़र है। जो मंजिल पर पहुंचते हैं वो मुतहम्मिल मिजाज लोग होते हैं, ना कि अना परस्त। अना परस्त कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचते, अपनी बुनियादी अनानियत की वजह से वो पहुंच ही नहीं सकते। अना तुम्हारे और खुदा के बीच सबसे बड़ी रुकावट है, वाहिद रुकावट, लिहाजा सियासतदान नहीं आ सकते। और पुरोहित बहुत ही चालाक, होशियार है। वो तुम्हारे और खुदा के बीच सालिस बनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो खुदा से किसी तौर भी वाकिफ नहीं है, बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाला, सबसे ज़्यादा मक्कार है। वो एक ऐसे अजीम जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है जो कि एक आदमी कर सकता है। वो ये जाहिर कर रहा है कि वो खुदा से वाकिफ़ है। सिर्फ यही नहीं कि वो खुदा को तुम्हारे लिए काबिल दस्तरस बना देगा कि तुम आओ और इसका इत्बा करो, और वो तुम्हें हतमी तक ले जाएगा। और वो तो हतमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो रस्म के बारे तो
تو جانکار ہو سکتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے، تاہم وہ حتمی کے بارے کچھ نہیں جانتا۔ وہ تمہاری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک اندھا آدمی ہے، اور جب ایک اندھا آدمی اندھے آدمی کی رہنمائی کرتا ہے تو دونوں ہی کھائی میں۔ پروہت کے لیے کوئی امید نہیں، سیاستدان کے لیے کوئی امید نہیں، اسکالر کے لیے کوئی امید نہیں، مگر امید ہے آنند تجاس۔ تمہارے لیے سوال آنند تجاس کی طرف سے ہے۔ تمہارے لیے امید ہے، تمہارے لیے ہر امید ہے، اور عمر کا سوال تو نہیں ہے۔ تم 56 کے یا 76 کے یا 106 کے ہو سکتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عمر کا سوال نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت کا سوال نہیں ہے۔ ابدیت میں داخل ہونے کے لیے ہر لمحہ ایسے ہی مناسب ہے جیسے کوئی بھی دوسرا اور لمحہ۔ کیونکہ اس میں ابھی داخل ہونا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہاری عمر کیا ہے، 56 سال یا 16 سال۔ 16 سال کی عمر والے کو بھی ابھی داخل ہونا ہے، اور 56 سال کی عمر والے کو بھی ابھی داخل ہونا ہے۔ دونوں کو ابھی داخل ہونا ہے، اور 16 سال کسی طور مددگار نہیں ہے، نہ ہی 56 سال کسی طور مددگار ہے۔ دونوں کے لیے مسائل مختلف ہیں، جو میں جانتا ہوں۔ جب ایک 16 سالہ نوجوان مراقبہ یا خدا میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ 56 سال کے آدمی سے مختلف ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ لیکن اگر تم ان کا آخری موازنہ کرو تو فرق مقداری نہیں، معیاری ہے۔ 16 سال والا صرف 16 سال کی ماضی رکھتا ہے، اسی طرح سے وہ 56 سال والے سے بہتر صورتحال میں ہے۔ 56 سال والا 56 سال کے ماضی کا حامل ہے، اس کو زیادہ بوجھ اتارنا ہے۔ بہت سے ملحقات 56 سال کی زندگی کے بہت سے تجربات، بہت زیادہ علم 16 سال والے کے لیے اتارنے کو زیادہ بوجھ نہیں، اس کا بوجھ ہلکا ہے۔ کم سامان، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس، محض ایک چھوٹے لڑکے کے سوٹ کیس۔ 56 سال والے کے پاس بہت زیادہ سامان ہے، اس طرح سے نوجوان ایک بہتر صورتحال میں ہے۔ 56 سال والے کے پاس بہت زیادہ سامان ہے، اس طرح نوجوان ایک بہتر صورتحال میں ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایک 56 سالہ اگر وہ زمین پر 70 سال تک جیتا رہے گا تو اس کے پاس صرف 14 سال باقی رہ گئے ہیں۔ کوئی مستقبل نہیں، کوئی تخیل نہیں، کوئی خواب نہیں، وہاں زیادہ جگہ نہیں ہے۔ موت آ رہی ہے۔ 16 سالہ والے کے پاس ایک طویل مستقبل ہے، زیادہ تخیل، بہت سے خواب۔ نوجوان کے لیے ماضی قلیل اور مستقبل طویل ہوتا ہے۔ بوڑھے کے لیے ماضی طویل، مستقبل قلیل ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک جیسا ہی ہے۔ یہ 70 سالہ ہے، دونوں کو ہی 70 سال تیاگنے ہیں۔ نوجوان کے لیے 16 سال ماضی میں، باقی ماندہ سال مستقبل میں۔ مستقبل کو بھی ایسے ہی تیاگنا ہے جیسے ماضی کو، تو بالآخر اخیر نتیجہ یہی ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آنند تجاس، تمہارے لیے ہر امید ہے، اور چونکہ تم نے سوال پوچھا ہے تو یہ کام تو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ تم اپنے پروہت سیاستدان اور سکالر ہونے کے متعلق چوکنے ہو چکے ہو، یہ اچھی بات ہے۔ بیماری سے آگاہ ہو جانا، یہ جان لینا کہ دراصل وہ ہے کیا نصف علاج نہیں، اور تم ایک سنیاسن بن چکے ہو۔ تم تو پہلے ہی نامعلوم میں قدم رکھ چکے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ چل رہے ہو تو تمہیں اپنے پروہت، اپنے سیاستدان اور اپنے سکالر ہونے کو خدا حافظ کہنا ہوگا۔ تاہم مجھے اعتماد ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، ورنہ تم نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا ہوتا۔ تمہیں احساس ہو چکا ہے کہ یہ سب بے معنی ہے۔
اب تک تم نے جو کچھ بھی کیا ہے سب بے معنی ہے، تمہیں اس کا احساس ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور قیمتی احساس ہے۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ صبر کرو اور دوسرے جہنم کا انتظار کرو، نہیں، میں ملتوی کرنے کے حق میں کبھی نہیں رہا۔ تمام التوا خطرناک اور ایک چال ہے۔ اگر تم کہو میں اس زندگی میں ملتوی کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم صورتحال سے گریزاں ہو، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تم محض ڈرامہ کر رہے ہو اور یہ اس سب سے بچنے کی ایک چال ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، یہاں تک کہ بستر مرگ پر آخری لمحے تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جب ایک شخص مر رہا ہو اور وہ اپنی آنکھ لمحہ بھر کے لیے کھول سکتا ہو اور تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے کہ موت در آئے وہ مکمل طور پر اپنا ماضی تیاگ سکتا ہے اور وہ قطعی طور پر تازگی کے ساتھ مر سکتا ہے، اور وہ ایک نئے ڈھنگ سے مر رہا ہے۔ وہ ایک سنیاسن کے طور پر مر رہا ہے، وہ گہرے مراقبے میں مر رہا ہے، اور گہرے مراقبے میں مرنا کسی طور بھی مرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کامل آگاہی کے ساتھ امر ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک لمحہ میں واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا برائے مہربانی اس کو ملتوی مت کرو۔ مت کہو کیا میں اپنی زندگی کا بہتر حصہ جی چکا ہوں اور مجھے اپنی بقیہ زندگی تحمل سے جینا ہے۔ نہیں، تم اسے ابھی تیاگ دو، یہ بیکار ہے۔ تم اسے کاہے اٹھائے پھرنا، انتظار کیوں؟ اور اگر تم منتظر ہو تو اگلے جنم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پروہت اور سیاستدان اور سکالر کے لیے کوئی امید نہیں۔ اگلا جنم تو وہاں سے شروع ہوگا جہاں پر تمہارا یہ جنم ختم ہوگا۔ پھر وہی پروہت، پھر وہی سیاستدان، پھر وہی سکالر تمہیں اگلا جنم اسی جنم کے تسلسل کے ساتھ ملے گا۔ تم پھر یہ مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہی چکر چلنے لگے گا، اور اب کی بار تو میں تمہیں دستیاب ہوں۔ کسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگلی بار میں تمہیں دستیاب نہ ہو سکوں۔ اب کی بار کسی نہ کسی طرح اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے تم اتفاق سے مجھ سے آ ٹکرائے ہو۔ اگلی بار ایک کبھی نہیں جان سکتا۔ اس بار تمہیں 56 سال لگے ہیں ایک ایسے آدمی کے پاس آنے کو جس کے ذریعے سے انقلاب ممکن ہے۔ کسے معلوم اگلی بار تم پر زیادہ بوجھ لدا ہوگا، یقینی طور پر تم پر زیادہ بوجھ لدا ہوگا، ماضی میں گزری ہوئی زندگی کا بوجھ۔ ہو سکتا ہے تمہیں 70 سال یا اس سے زیادہ لگ جائیں اس آدمی کو ڈھونڈنے میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پروہت، سیاستدان اور سکالر کے لیے یہاں مستقبل میں بھی کوئی امید نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے یہاں پر ہر امید ہے، کیونکہ تم پروہت نہیں ہو، اور نہ ہی تم سکالر ہو، اور نہ ہی تم سیاستدان ہو۔ تم ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ یہ چیزیں ہیں جو گرد و پیش میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تاہم باطنی مرکز ہمیشہ آزاد ہی رہتا ہے۔ اپنے آپ کو مینڈک ہونے کے درجات میں مت پرکھو، شہد کی مکھی بنو۔ تیسرا سوال، خیرات کو ایک سنیاسن کی زندگی میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ایک سنیاسن کی طرف سے نہیں ہے، یہ فلپ مارٹن کی طرف سے ہے۔ پہلی بات، فلپ مارٹن سنیاسن بن گیا ہے۔ تمہیں دوسروں کے بارے میں سوال نہیں پوچھنے چاہیے، یہ شریفانہ طریقہ نہیں ہے۔ تمہیں اپنے بارے میں سوال پوچھنا چاہیے، تاہم سوال بامعنی ہے۔ اس لیے میں بہرحال اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جلد یا بدیر فلپ مارٹن ایک سنیاسن ہوگا، حتیٰ کہ سوال کچھ جھکاؤ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بات،
دنیا کے تمام مذاہب نے خیرات پر زور دیا ہے، دھن بہت زیادہ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی نے ہمیشہ دولت کے ساتھ احساس گناہ کو محسوس کیا ہے۔ خیرات کا اتنا زیادہ پرچار آدمی کے احساس گناہ کے احساس میں تھوڑی کمی کے لیے کیا گیا ہے۔ تمہیں حیرانی ہوگی کہ پرانی انگریزی زبان میں ایک لفظ ہے گلٹ، جس کا مطلب ہے دولت۔ جرمن زبان میں لفظ ہے گلیڈ، جس کا مطلب ہے دولت اور سونا۔ اس کے بہت ہی قریب ہے گلٹ، گلیڈ، گولڈ۔ کسی نہ کسی طرح دولت کی اتھاہ گہرائیوں میں ایک بہت بڑا احساس گناہ ملوث ہے۔ جب بھی تمہارے پاس دولت ہوتی ہے تم اپنے کو گناہ گار محسوس کرتے ہو، اور یہ فطری ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس دولت نہیں ہے۔ تم اس احساس گناہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ جب بھی تمہارے پاس دولت ہوتی ہے تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی غریب تر ہو گیا ہے۔ جب بھی تمہارے پاس دولت ہوتی ہے تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہیں فاقے کر رہا ہے، اور تمہارا بینک بیلنس بڑھتا اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک بیمار بچے کو زندہ رہنے کے لیے باوقت ضرورت دوائی میسر نہیں ہوتی۔ ایک بیمار عورت کو دوائی نہیں ملتی۔ ایک غریب آدمی اس لیے مر جاتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو خوراک نہیں۔ تم ان باتوں سے کیسے بچ سکتے ہو؟ وہ تو وہاں ہوں گی۔ جتنی زیادہ دولت تمہارے پاس ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ باتیں تمہارے شعور کے اندر دھماکے کرنے کو وہاں ہوں گی، اور تم اپنے کو گناہ گار محسوس کرو گے۔ خیرات تو تمہیں تمہارے اس احساس گناہ سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ تو تم کہتے ہو میں کچھ کر رہا ہوں، میں ایک ہسپتال کھولنے جا رہا ہوں، کالج کھولنے جا رہا ہوں، میں فلاں خیراتی فنڈ میں دولت دوں گا، فلاں ٹرسٹ کو دوں گا۔ اس سے تم تھوڑی خوشی محسوس کرتے ہو۔ دنیا مفلسی میں ہی رہی ہے، دنیا مصائب میں رہ رہی ہے۔ 99% لوگوں نے ایک مفلسانہ زندگی گزاری ہے، تقریباً فاقے کرتے اور مرتے۔ صرف 1% لوگوں نے امارت کے ساتھ، دولت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کو گناہ گار محسوس کیا ہے۔ ان کی مدد کے لیے مذاہب نے خیرات کا نظریہ تیار کیا۔ یہ ان کو ان کے احساس گناہ سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ تو پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے خیرات نیکی نہیں ہے، یہ تو محض ایک مدد ہے تمہاری صحت عقلی کو برقرار رکھنے کی، وگرنہ تم پاگل ہو جاؤ۔ خیرات نیکی نہیں ہے، یہ پنیہ نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جب تم خیرات کرتے ہو تو تم کچھ اچھا کام کرتے ہو۔ یہ تو صرف ایک پچھتاوا ہے ان برے ذرائع کا جو تم نے دولت اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیے۔ میرے لیے خیرات ایک عظیم خاصیت نہیں ہے، یہ ایک پچھتاوا ہے۔ تم پچھتا رہے ہو، 100 روپے تم کماتے ہو، اس میں 10 روپے تم خیرات کر دیتے ہو، یہ پچھتاوا ہے۔ تم تھوڑی خوشی محسوس کرتے ہو، یہ تمہیں برا نہیں لگتا۔ تمہاری انا تھوڑا زیادہ تحفظ محسوس کرتی ہے۔ تم خدا سے کہہ سکتے ہو میں صرف لوگوں کا استحصال ہی نہیں کر رہا تھا، میں غریب لوگوں کی مدد بھی کر رہا تھا۔ مگر یہ کس قسم کی مدد ہے؟ ایک طرف تو تم ان سے 100 روپے چھین رہے ہو اور دوسری طرف تم انہیں 10 روپے دے رہے ہو، یہ تو سود بھی نہیں بنتا۔ یہ ہے وہ چال جو نام نہاد مذہبی لوگوں نے غریبوں کی نہیں بلکہ امیروں کی مدد کے لیے ایجاد کی۔ اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے، یہ میرا رویہ ہے، یہ ایک چال ہے امیر کی مدد کرنے کی، نہ کہ غریب کی۔ اگر غریبوں کی مدد کی جاتی یہ تو محض اس کا ایک محصول تھا، ایک ضمنی پیداوار، لیکن وہ اس کی منزل نہیں تھی۔ مجھے اپنے سیاسنوں سے کیا کہنا چاہیے؟ میں خیرات کے بارے بات نہیں کرتا، یہ لفظ مجھے انتہائی بھدا دکھائی دیتا ہے۔ میں بانٹنے کی بات کرتا ہوں، اور اس میں ایک بالکل ہی مختلف معیار کے ساتھ بانٹنا۔ اگر تمہارے پاس ہے تو بانٹ دو،
اس لیے نہیں کہ بانٹنے سے تم دوسروں کی مدد کر رہے ہو، نہیں، مگر بانٹنے سے تم نمو پا رہے ہو۔ جتنا زیادہ تم بانٹتے ہو اتنا ہی زیادہ تم نمو کرتے ہو، اور جتنا زیادہ تم بانٹتے ہو اتنا ہی زیادہ تم پاتے ہو۔ وہ جو کچھ بھی ہو، یہ سوال صرف دولت کا ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے، بانٹو۔ اگر تم مراقبے کی حامل ہو، بانٹو۔ اگر تمہارے پاس محبت ہے، بانٹو۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، بانٹو۔ اسے ہر سو پھیلا دو، اسے یوں پھیلا دو جیسے پھولوں کی خوشبو ہواؤں سے پھیلتی ہے۔ اس کا خاص طور پر غریب لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر کوئی جو بھی دستیاب ہے اس کے ساتھ بانٹو۔ اور یہاں پر تو غریب لوگوں کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک امیر آدمی اس لیے بھی غریب ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے کبھی پیار نہیں کیا، اس کے ساتھ پیار بانٹو۔ ہو سکتا ہے غریب آدمی پیار کو جانتا ہو لیکن اچھی خوراک سے اس کی جانکاری نہ ہو، اس کے ساتھ خوراک بانٹو۔ ہو سکتا ہے ایک امیر آدمی کے پاس سب کچھ ہو اور عقل نہ ہو، اس کے ساتھ اپنی عقل بانٹو، وہ بھی غریب ہی ہے۔ یہاں پر غربت کی 1001 اقسام پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے بانٹو۔ تاہم یاد رکھو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نیکی ہے اور اس کے بدلے خدا تمہیں جنت میں کوئی خاص مقام عطا کرے گا۔ یہ کہ تمہارے ساتھ خاص طرح کا سلوک کیا جائے گا، یہ کہ تمہیں ایک خاص VIP سمجھا جائے گا، بالکل نہیں۔ ابھی یہاں بانٹنے سے تمہیں خوشی ملے گی۔ ذخیرہ کرنے والا آدمی کبھی خوش نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر ذخیرہ کرنے والا قبض کے مریض جیسا ہوتا ہے۔ وہ ذخیرہ کیے چلا جاتا ہے، وہ آرام نہیں کر سکتا، وہ دے نہیں سکتا، وہ ذخیرہ کیے چلا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی اسے مل جائے وہ اسے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وہ اس سے کبھی لطف اندوز نہیں ہوتا کیونکہ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی تمہیں اسے بانٹنا پڑتا ہے، کیونکہ تم لطف اندوزی بانٹنے کی ہی ایک قسم ہو۔ اگر تم حقیقی طور پر اپنی خوراک سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے دوستوں کو بلانا ہوگا۔ اگر تم واقعی خوراک سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تمہیں مہمانوں کو دعوت دینا ہوگی۔ بصورت دیگر تم اس سے لطف اندوز نہیں ہو پاؤ گے۔ اگر تم واقعی میں شراب نوشی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے کمرے میں تنہا اس سے کیوں کر لطف اٹھا پاؤ گے؟ تمہیں دوسرے شرابیوں کو بلانا ہوگا، تمہیں بانٹنا ہوگا۔ یہاں پر ہم صفحہ نمبر 96 کو روک رہے ہیں۔ نروان کا دروازہ، کتاب کا باب نمبر 3، صفحہ نمبر 96۔ خوشی ہمیشہ بانٹنے میں ہوتی ہے، خوشی تنہائی میں نہیں ہوتی۔ تم تنہا کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ بالکل تنہا۔ ذرا سوچو، بالکل تنہا ہوتے ہوئے تم خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ بالکل نہیں۔ خوشی ایک رشتہ ہے، یہ ایک سانجھ ہے۔ دراصل وہ لوگ بھی جو پہاڑوں میں چلے گئے اور جنہوں نے تنہائی کی زندگی گزاری، انہوں نے بھی اپنے کو ہستی کے ساتھ بانٹا، نہ کہ تنہا رہے۔ انہوں نے اپنے کو ستاروں اور پہاڑوں اور پرندوں، درختوں کے ساتھ بانٹا، وہ تنہا نہیں تھے۔ ذرا سوچو، مہاویر 12 سال تک جنگلوں میں تنہا کھڑا رہا مگر وہ تنہا نہیں تھا۔ میں تم سے کہتا ہوں یقین کے ساتھ وہ تنہا نہیں تھا۔ پرندے آ کر اس کے گرد کھیلتے تھے اور جانور آتے اور اس کے گرد بیٹھتے اور درخت اس پر اپنے پھول نچھاور کرتے اور ستارے چمکتے اور سورج طلوع ہوتا اور دن اور رات اور موسم گرما اور سرما، یوں ہی پورا سال یہ خوشی تھی۔ ہاں، وہ انسانوں سے دور تھا، اسے ہونا ہی تھا کیونکہ انسانوں نے اسے اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ وہ ان سے دور جا کر ہی شفا یاب ہو سکتا تھا۔ یہ سب تو صرف ایک محدود مدت تک انسانوں سے بچنے کے لیے تھا تاکہ وہ اسے مزید نقصان ہی نہ پہنچاتے چلے جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ سنیاسن کبھی کبھی تنہائی میں چلے جاتے ہیں، صرف اپنے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے۔ بصورت دیگر لوگ اپنے چاقوؤں سے ان کے زخموں کو چھید کر ہرا رکھتے ہیں۔ وہ تمہیں صحت یاب ہونے کی اجازت نہیں دیتے،
وہ تمہیں اس کا موقع نہیں دیتے کہ تم ان کے لیے ان کے کیے کو ختم کر دو۔ 12 سال تک مہاویر خاموش رہا، چٹانوں اور درختوں کے ساتھ کھڑے بیٹھے، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ وہ تو کل ہستی کے اجتماع کے ساتھ تھا۔ کل ہستی اس کے ساتھ ضم ہو چکی تھی۔ تو پھر وہ دن آ ہی گیا جب وہ صحت یاب ہو گیا، اس کے زخموں کا علاج ہو گیا، اور اب وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ان سے ماورا ہو چکا تھا، کوئی بھی انسان اسے اب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ انسانوں سے رابطے کرنے واپس آ گیا، اس خوشی کو ان کے ساتھ بانٹنے جو اس نے وہاں حاصل کی۔ جین صحیفے صرف اسی حقیقت کے بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ اس نے دنیا چھوڑ دی۔ وہ اس حقیقت کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں واپس بھی آ گیا۔ یہ صرف آدھی کہانی ہے، یہ مکمل کہانی نہیں ہے۔ بدھ جنگل میں چلے گئے مگر وہ واپس بھی آ گئے۔ تم وہاں اور کیوں کر رہ سکتے ہو جبکہ وہ معرفت کا خزانہ تمہارے پاس ہو؟ تمہیں واپس آ کر اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ ہاں، درختوں کے ساتھ بانٹنا اچھا ہے، لیکن درخت اتنا زیادہ نہیں سمجھ سکتے، وہ تو اصلاً گنگے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ بانٹنا بھی اچھا ہے، وہ خوبصورت ہیں، لیکن انسانی مکالمے کا حسن اس کو کہیں اور تلاشنا ممکن ہے۔ انسانی رد عمل ان کو دنیا کے پاس، انسانوں کے پاس اپنی خوشی، اپنی روحانی مسرت، اپنی حد سے زیادہ خوشی بانٹنے کے لیے واپس آنا پڑا۔ خیرات ایک چھوٹا لفظ ہے، یہ ایک بہت بھاری بھرکم لفظ ہے۔ میں بانٹنے کی بات کرتا ہوں، میں اپنے سیاستوں سے کہتا ہوں بانٹو۔ لفظ خیرات میں ایک طرح کا بھدا پن ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم برتری کی حامل ہو اور دوسرے تم سے کم تر ہیں، یہ کہ دوسرا ایک بھکاری ہے، یہ کہ تم دوسرے کی مدد کر رہے ہو، یہ کہ وہ ضرورت مند ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ دوسرے پر اس طور نگاہ ڈالنی جیسے وہ تم سے کم تر ہے، تمہارے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ یہ غیر انسانی ہے۔ بانٹنا ایک بالکل ہی مختلف نظریے کا حامل ہے۔ اس میں اس بات کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ ہے، تمہیں بانٹنا ہے۔ جب تم خیرات دیتے ہو تو تم دوسرے سے اپنا شکریہ ادا کیے جانے کی امید رکھتے ہو۔ جب تم بانٹتے ہو تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں اس بات کی اجازت دی کہ تم اپنی توانائی اس میں ڈال سکو، کہ تم میں سے باہر بہ رہی تھی، یہ تمہارے لیے ایک بھاری بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ تم اپنے کو اس کا شکر گزار محسوس کرنے لگتے ہو۔ بانٹنا تو تمہارے افراد میں سے ہے۔ خیرات دوسروں کی غربت کے لیے ہوتی ہے، بانٹنا تو تمہاری امانت میں سے ہوتا ہے۔ اختلاف ماہیتی ہے۔ نہیں، میں خیرات کے متعلق بات نہیں کرتا، مگر بانٹنے کے بارے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے بانٹو اور اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے، جتنا زیادہ دو گے اتنا ہی زیادہ پاؤ گے، دینے میں کبھی کنجوسی مت کرو۔ چوتھا سوال، مراقبوں کے دوران بھی میرا ذہن 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے۔ مجھے کبھی خاموشی کا تجربہ نہیں ہوا، اور جو بھی مشاہدہ ہوتا ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ روشنی کے کوندوں کی طرح کیا میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں؟ غالباً تمہارا ذہن سست ہے، صرف 500 میل فی گھنٹہ، اور تم سمجھتے ہو یہ رفتار ہے۔ واقعی میں تم سست ہو۔ ذہن اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ اس کے لیے رفتار کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز ہے۔ روشنی کی رفتار فی سیکنڈ 18,06,000 میل ہے۔ ذہن اس سے کہیں تیز ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ذہن کا حسن ہے، یہ اس کی ایک عظیم خوبی ہے۔ بجائے اس کے کہ اسے منفی طور پر لیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ لڑنے کے
ذہن سے دوستی کر لو۔ تم کہتے ہو مراقبوں کے دوران بھی میرا ذہن 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے۔ اس کو چلنے دو، اس کو مزید تیز چلنے دو۔ ایک نگران کے طور پر تم تیزی سے چلتے ہوئے اس ذہن کی نگرانی جاری رکھو۔ اس کی تیز رفتاری کے ساتھ اس سے لطف لیتے رہو، ذہن کے اس کھیل سے لطف لیتے رہو۔ سنسکرت میں ہمارے پاس اس کے لیے خاص اصطلاح ہے، ہم اس کو چٹ ولاس کہتے ہیں، شعور کا کھیل۔ اس کا لطف لو، ستاروں کی طرف بھاگتے ہوئے ذہن کا کھیل، اتنی تیزی سے یہاں سے وہاں حرکت کرتے، تمام ہستی کو پھلانگتے، اس میں غلط کیا ہے؟ ایک خوبصورت رقص سمجھتے ہوئے اسے قبول کرو۔ میرا احساس یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، بس یہ کہ تم اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ذہن کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہاں، ذہن ایک دن رک جائے گا، مگر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ذہن رکتا ہے، لیکن یہ تمہاری کسی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ ذہن تمہارا اس کو سمجھ لینے کی وجہ سے رکتا ہے۔ تم صرف اس کی نگرانی کرو اور یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہ ذہن اتنی جلدی میں کیوں ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے جلدی میں نہیں ہے۔ تمہارا حوصلہ مند ہونا ضروری ہے۔ دیکھنے کی کوشش کرو کہ یہ ذہن جلدی میں کیوں ہے، کہاں جانے کی جلدی ہے اسے۔ تمہارا حوصلہ مند ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ دولت کے متعلق سوچے تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ذہن کوئی سوال نہیں ہے۔ تم دولت بارے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہو کہ تم نے لاٹری جیت لی ہے، یا یہ یا وہ، اور یہاں تک کہ تم اس دولت کو کیسے خرچ کرنا ہے کہ منصوبے بھی بنانے شروع کر دیتے ہو، کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں۔ یا ذہن سوچتا ہے کہ تم ملک کے صدر بن جاؤ گے یا وزیر اعظم بن جاؤ گے، اور پھر تم سوچنا شروع کر دیتے ہو، یہ کرنا ہے، ملک کو یہ دینا ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے۔ صرف ذہن کی نگرانی کرو کہ ذہن کس طرف کو جا رہا ہے۔ تمہاری گہرائی میں اس کا بیج ضرور ہوگا۔ تم اس وقت تک ذہن کو نہیں روک سکتے جب تک کہ وہ بیج غائب نہ ہو جائے۔ ذہن تو محض تمہارے باطنی بیج کا حکم مان رہا ہے۔ کوئی سیکس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہیں کہیں دبی ہوئی شہوانیت بھی ہے۔ دیکھو ذہن کس طرف بھاگ رہا ہے۔ اپنے باطن کی گہرائی میں دیکھو، تلاش کرو بیج کہاں ہے۔ میں نے سنا ہے ایک پادری بہت زیادہ پریشان تھا۔ سنو، اس نے اپنے گرجے کے ملازم سے کہا، کسی نے میری بائسکل چرا لی ہے۔ جناب، آپ اس پر کہاں گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ صرف اپنے ہی علاقے میں لوگوں کے بلاوے پر۔ ملازم نے تجویز پیش کی کہ آپ کے لیے سب سے بہتر منصوبہ یہ ہے کہ آپ اس اتوار کا واز احکامات اشاریہ پر دیں، اور جب آپ کوئی چوری نہ کریں پر پہنچیں تو آپ اور میں لوگوں کے چہروں پر غور کریں گے۔ جلدی ہم جان جائیں گے۔ اتوار آ گیا۔ پادری نے احکامات کے بارے بولنا شروع کیا اور نہایت ہی پھس پھسے انداز میں کھوجتے ہوئے اپنے موضوع سے ہٹ گیا اور اپنے موضوع کو بدل دیا۔ جناب، ملازم نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں جانتا ہوں گائز، میں جانتا ہوں، لیکن دیکھو، جب میں ان کو زناکاری سے اجتناب کرنا چاہیے پر پہنچا تو اچانک مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اپنی بائسیکل کہاں چھوڑی تھی۔ صرف یہ دیکھو کہ تم نے اپنی بائسیکل کہاں چھوڑی تھی۔ ذہن کچھ مخصوص وجوہات کی وجہ سے جلدی میں ہے۔ ذہن کو سمجھداری کی، آگاہی کی ضرورت ہے۔ اسے روکنے کی کوشش مت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم اسے روکنے کی کوشش کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس کامیابی کے لیے سال ہا سال تک ثابت قدمی سے کوشش کرنا ہوگی۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تم احمق بن جاؤ گے اور اس میں سے کوئی سٹوری واقعہ نہیں ہوگی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ اچھا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم کامیاب ہو جاؤ، اگر تم کامیاب ہونے کا کوئی انتظام کر لو تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہوگی، تم احمق بن جاؤ گے۔ تم اپنی ذہانت کھو بیٹھو گے، وہاں پر ذہانت اس رفتار کے ساتھ ہے، اسی رفتار کے ساتھ وہاں سوچ کی، منطق کی، فہم کی تلوار بھی تیز ہو رہی ہے۔ برائے مہربانی اسے روکنے کی کوشش مت کرنا، میں احمقوں کے حق میں نہیں ہوں، میں کسی کی بھی بے وقوف بننے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مذہب کے نام پر بہت سے لوگ بے وقوف بن چکے ہیں اور تقریباً احمق بن چکے ہیں، محض ذہن کو بغیر کسی سمجھداری کے روکنے کی کوشش میں کہ وہ اس رفتار سے کیوں چل رہا ہے۔ یہی بات پہلی کیوں ذہن بغیر کسی وجہ کے نہیں چل سکتا۔ وجہ میں، تہوں میں، لاشعور کی تہوں میں جائے بغیر وہ محض اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ روک سکتے ہیں مگر ان کو قیمت دینا ہوگی، اور قیمت یہ ہے کہ ان کی ذہانت ختم ہو جائے گی۔ تم بھارت میں کہیں بھی چکر لگا کر دیکھ سکتے ہو، تم ہزاروں سنیاسیوں اور مہاتماؤں کو ہر جگہ پاؤ گے، ان کی آنکھوں میں دیکھو، ہاں وہ اچھے لوگ ہیں مگر بے وقوف۔ اگر تم ان کی آنکھوں میں دیکھو گے تو تم وہاں کوئی ذہانت کی چمک نہیں دیکھو گے۔ وہ غیر تخلیقی لوگ ہیں، انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا، وہ صرف بیٹھے ہی رہتے ہیں، وہ بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ زندہ لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے کسی طور بھی دنیا کی کوئی مدد نہیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے کوئی ایک تصویر یا نظم یا گیت بھی تخلیق نہیں کیا، کیونکہ ایک نظم کی تخلیق کے لیے بھی تمہیں ذہانت کی ضرورت ہوگی، تمہیں اس کے لیے خاص ذہنی صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی۔ میں یہ تجویز نہیں دوں گا کہ تم ذہن کو روکو، اگرچہ تم ایسا سمجھتے ہو، سمجھ لینے سے وہاں معجزہ ہو سکتا ہے۔ معجزہ تو اس کو رفتہ رفتہ سمجھنے کے ساتھ منسلک ہے۔ جب تم اس کی وجوہات کو سمجھ لیتے ہو اور ان وجوہات کا گہرائی میں جا کر مطالعہ کرتے ہو، اور ان وجوہات کا یوں گہرائی میں جا کر مطالعہ کرنے سے وہ وجوہات غائب ہو جاتی ہیں، ذہن دھیما پڑ جاتا ہے، تاہم ذہانت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ذہن کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم نے اپنی سمجھداری کی بدولت ان وجوہات کو دور نہیں کیا تو تم کیا کر رہے ہو؟ مثلا تم ایک کار چلا رہے ہو اور تم ایکسیلیٹر دبائے چلے جا رہے ہو، اور اس دوران تم بریک دبانے کی کوشش بھی کر رہے ہو، تو تم کار کا پورا میکینزم تباہ کر دو گے، اور وہاں پر اس بات کا پورا امکان ہوگا کہ تم کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ۔ یہ کام ایک ہی وقت میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم بریک دبا رہے ہو تو ایکسیلیٹر کو چھوڑ دو، اس کو مزید مت دباؤ۔ اگر تم ایکسیلیٹر دبا رہے ہو تو بریک مت دباؤ، دونوں کام اکٹھے مت کرو، ورنہ تم اس کا پورا میکینزم تباہ کر دو گے۔ تم دو متضاد باتیں کر رہے ہو۔ ثابت قدمی کے حامل ہوتے کیا تم ذہن کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہو؟ ثابت قدمی رفتار تخلیق کرتی ہے، اس لیے تم رفتار بڑھا رہے ہو اور ذہن کو بریک لگا رہے ہو۔ تم ذہن کے نازک میکینزم کو تباہ کر دو گے، اور ذہن تو ایک بہت ہی لطیف مظہر ہے، کل ہستی میں سب سے زیادہ لطیف، تو اس کے بارے کسی بے وقوفی کا ارتکاب مت کرو۔ اس کو روکنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ تم کہتے ہو مجھے کبھی خاموشی کا تجربہ نہیں ہوا، اور جو بھی مشاہدہ ہوتا ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، کوندے کی طرح۔ خوش ہو جاؤ، یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے۔ وہ کوندے وہ کوئی معمولی کوندے نہیں ہیں، ان کو محض ضمانت کے طور پر مت لو۔ یہاں پر تو لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن پر ابھی تک یہ جھلکیاں بھی ظاہر نہیں ہوئیں، وہ جئیں گے اور مر جائیں گے، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو کبھی معلوم نہیں پڑے گا کہ مشاہدہ ہے کیا۔
خوش ہو جاؤ، تم خوش قسمت ہو، مگر تمہیں شکر گزاری کا احساس نہیں ہے۔ اگر تم شکر گزاری کو محسوس نہیں کرتے تو وہ کوندے بھی غائب ہو جائیں گے۔ شکر ادا کرو، ان میں اضافہ ہوگا۔ شکر گزاری کے ساتھ ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ تم بھاگیوان ہو، ان میں اضافہ ہوگا۔ اس مثبت سوچ کے ساتھ اشیاء میں اضافہ ہوگا۔ اور جو بھی مشاہدہ ہوتا ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، اس کو مختصر ہی رہنے دو۔ اگر یہ ایک لمحے کے کسی حصے میں بھی واقع ہو سکے تو یہ ہو رہا ہے۔ تم اس کا ذائقہ پاؤ گے، اور اس ذائقے کے ساتھ رفتہ رفتہ تم زیادہ سے زیادہ ایسے حالات پیدا کر لو گے جن میں یہ زیادہ سے زیادہ واقع ہو سکیں۔ کیا میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں؟ تم وقت کو ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ تم وقت پر قابو نہیں پا سکتے۔ تم صرف اس چیز کو ضائع کر سکتے ہو جو تمہارے قابو میں ہے۔ وقت کو تم قابو نہیں کر سکتے۔ وقت تو ضائع ہوگا، چاہے تم مراقبہ کرو یا نہ۔ وقت تو ضائع ہوگا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرو، تم کچھ کرو یا کچھ نہ کرو، وقت گزر رہا ہے۔ تم وقت کو محفوظ نہیں کر سکتے، تو پھر تم وقت کو ضائع کیسے کر سکتے ہو؟ تم صرف اس کو ضائع کر سکتے ہو جسے تم محفوظ کر سکو۔ تم وقت پر قابو نہیں پا سکتے، اسے بھول جاؤ۔ اور بہترین استعمال جو تم وقت کا کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ تم یہ مختصر جھلکیاں دیکھتے رہو، کیونکہ بالآخر تم صرف انہی لمحوں کو دیکھ پاؤ گے جو کہ دوران مشاہدہ محفوظ ہوئے، اور بقیہ تمام نیچے گٹر میں زائل ہو جاتا ہے۔ دولت جو تم نے حاصل کی، عزت و وقار جو تم نے حاصل کیا، احترام جو تم نے حاصل کیا، سب نیچے گٹر میں زائل ہو جاتا ہے۔ صرف وہ چند لمحات جس میں تمہیں مشاہدے کے جھماکے ہوئے تھے، صرف وہی لمحات ہی محفوظ ہیں۔ صرف وہی چند لمحات تمہارے ساتھ ہوں گے جب تم یہ زندگی چھوڑو گے۔ صرف وہی چند لمحات جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لمحات ابدیت سے متعلق ہیں، وہ وقت سے متعلق نہیں ہیں۔ تاہم خوش ہو جاؤ کہ وہ واقعہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، مگر ایک کے بعد ایک قطرہ گرنے سے عظیم سمندر بھی بھر سکتے ہیں۔ یہ قطروں کی صورت میں واقع ہوتا ہے، تاہم قطروں کی صورت میں سمندر آ رہا ہے۔ تمہیں صرف اسے ممنونیت، خوشی، تشکر کے ساتھ وصول کرنا ہے، اور ذہن کو روکنے کی کوشش مت کرو۔ ذہن کو اپنی رفتار پکڑنے دو، تم مشاہدہ کرتے رہو۔ 5واں سوال، جنسی توانائی سمادھی میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ تانترا اور یوگا کے پاس باطنی انسانوں کا ایک خاص نقشہ ہے۔ یہ بہتر ہوگا کہ اگر تم اس نقشے کو سمجھ لو، یہ تمہاری مدد کرے گا، اس سے تمہیں بہت مدد ملے گی۔ تانترا اور یوگا کا خیال ہے کہ انسانی جسم میں 7 مراکز ہیں، لطیف جسم میں نہ کہ بدن میں۔ اصل میں یہ استعارے ہیں، تاہم یہ انسانی باطن کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی اہم ہیں۔ یہ 7 چکر ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی چکر ملادھار ہے، اسی لیے ملادھار کہلاتا ہے۔ ملادھار کا مطلب ہے اصلی، بنیادی، مول۔ مول کا مطلب ہے بنیادی، ابتدائی۔ ملادھار چکر وہ مرکز ہے جہاں پر کہ جنسی توانائی ٹھیک اس وقت موجود ہوتی ہے، مگر معاشرے نے اس چکر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس ملادھار چکر کے اپنے 3 انگ ہیں، ایک زبان والا یعنی دہانی ہے، دوسرا مقد اور تیسرا عضو تناسل۔ یہ ہے ملادھار کے 3 انگ۔ بچہ اپنی زندگی دہن سے شروع کرتا ہے، اور غلط پرورش کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے دہانی درجے پر ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ کبھی نمو نہیں پاتے۔ اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ سگریٹ نوشی، چوئنگم چبانا، مسلسل کھاتے رہنا جیسی عادات میں مبتلا ہیں۔ ان چیزوں کا دہن میں رہنا زبانی طور پر ان سے چپکنا ہے۔ بہت سے غیر متمدن معاشرے ایسے ہیں جن میں ہونٹوں پر نہیں چومتے۔ اصل میں اگر بچے کی پرورش اچھی ہوئی ہے تو چومنا ختم ہو جائے گا۔ چومنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آدمی ابھی تک دہانی درجے پر ہی ہے۔